अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज बुनियादी तौर पर दो मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है। एक तो हम बात करेंगे कि 63A के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला आ चुका है, जिसके मुतालिक दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। एक का कहना है कि ये बिल्कुल एक ड्यू और अवेटेड जजमेंट थी, जिसके बारे में बड़ी जो है वो एंक्शियसली वेट किया जा रहा था कि क्योंकि पिछली जो जजमेंट थी गालबन मई 2022 की, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो 3-2 से फैसला था उसके अंदर तजावज़ की थी। ये आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ था कि किसी तरह से भी जो ऐसा रुकन है नेशनल या आपकी सूबाई असम्बली का कि जो अगर वोट अपनी पार्टी के लाइन के अगेंस्ट फाइल करे तो उसका जो है वो रुकनीत मुअत्तल होगी, उसका वोट भी नहीं काउंट होगा। इसको लेकर कल एक जजमेंट आई है जिसे 63A के का फैसला कहा जा रहा है। 5 रुकनी बेंच ने जो है यूनानिमसली डिसाइड किया है कि जनाब उस जजमेंट के अंदर वोट काउंट होगा। जो ऐसा मेंबर है, लेट्स सपोज अगर पीटीआई का कोई रुकन है और अगर वो अपनी पार्टी के जो सदर हैं, अपनी पार्टी के जो चेयरमैन हैं या अपनी पार्टी के जो उनके लीडर हैं, उनके डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है वो कोई वोट करते हैं तो अब उनका वोट काउंट होगा। इसके ऊपर एक लंबी तफसील है। कल जो है बहुत मंजे हुए वकला ने अदालत के अंदर दलाइल दिए, लेकिन दूसरी साइड पर यह भी एक नुकता आ रहा है कि जनाब ये सारा कुछ जो है वो उन तरमीम के लिए किया जा रहा है जो अभी लाइन में है, जिन्हें प्रपोज्ड अमेंडमेंट कहा जा रहा है, जिसके लिए ये टाइमिंग जो है उसको बड़े शक से देखा जा रहा है। कुछ जो है वो लॉयर्स कम्युनिटी भी डिवाइड है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसको सपोर्ट किया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो 7 अक्टूबर को जो है कन्वेंशन बुला लिया है। किस तरफ मामला जाएगा सारा डिस्कस करेंगे और तमाम कानूनी पहलू उसके बारे में जजमेंट की रोशनी में और जो प्रेसिडेंट्स हैं पुराने उसकी रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि जनाब प्रपोज अमेंडमेंट्स क्या हैं, कोई मुसव्वदा सामने नहीं है, क्या ये कियास राय है सारी की सारी के जनाब फलां तरमीम आ रही है उससे ये मामला होगा। कुछ दोस्त हमें जो वकला कम्युनिटी से हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि जनाब 199 जो कि फंडामेंटल राइट की बात करता है, जो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को, और 184(3) जो कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है आइन का, शायद 199 के अंदर भी कुछ तरमीम जो है वो लाई जाएंगी, जिसके नतीजे में किसी भी शख्स को, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को शायद जो है वो उसके फंडामेंटल राइट से हाथ धोना पड़े। क्या ये सदाकत है इसके अंदर, या सिर्फ ये पॉलिटिकल जो है वो स्टेटमेंट है? जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कानून इन दोनों मौज़ूआत के बारे में कहता क्या है। और साथ ही साथ हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसकी एक लंबी फहरिस्त गिनाई जा रही है कि जनाब उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, क्या वाकई फ़वाइद हैं, उस पर भी बात करेंगे और इससे मिले जुले जो टॉपिक हैं उनको भी ज़ेरे बहस लाने की कोशिश करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे महर मोहम्मद इकबाल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशनल महारत रखते हैं, आइनी जो हम पिटिशंस होती हैं कोर्ट में उसके अंदर खासी एक दिलचस्पी है, कोर्ट के अंदर हमने काम करता हुए भी देखते हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट, इवन के सिविल कोर्ट के अंदर भी वो मामलात के ऊपर दस्तरस रखते हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और मुझे स्काइप पे भी ज्वाइन करेंगे दिल नवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वो भी एक मंजे हुए जो है वकील के तौर पे जाने जाते हैं। और मुझे साथ ही साथ एक तीसरे दोस्त भी ज्वाइन करेंगे जिनका तारुफ मैं उसी वक्त करवाऊँगा। इकबाल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पहला मौजू 63A का फैसला आ गया, जल्दी में आया, ड्यू था, क्या कहेंगे? थैंक यू भट्ट साहब। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये 63A का मामला था क्या और अब क्या है। इसमें जब पीटीआई के दौर में और उसके फ़ौरन बाद मेरे ख्याल में जब ये पार्लियामेंटेरियंस की ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हुई और वो बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया, और जब पीटीआई को अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा और इस तरह के मामला चल रहे थे या धोने के करीब थे, तो उस वक्त सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने 63A कॉन्स्टिट्यूशन की का आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि अगर कोई शख्स अपने पार्लिमानी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़ अगर कोई वोट करता है सेनेट में, नेशनल असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बली में, तो उसके ख़िलाफ़ इनहराफ की बुनियाद पे वो डिक्लेरेशन भेजा जा सकता है टू दी इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन जो है उस पर जो है आगे प्रोसीड करेगा और उसको उसकी मेंबरशिप पार्लियामेंट की या सेनेट की। यहाँ पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। इकबाल साहब की गुफ्तगू जो है यहीं से जोड़ेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां पर छोड़ा था। इकबाल साहब बताइएगा, आप बता रहे थे बल्कि कि ये 63A जो है 63A है क्या, ये आइन की एक प्रोविजन है, इसकी क्या बंदिश है, क्या इसका हद-ओ-हाल है, वो आप बता रहे थे। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करती है अगर कोई पार्लियामेंटेरियन अपनी पार्लिमानी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट वोट करता है या वोट नहीं करता जी। तो उसको उसकी बुनियाद पे इस प्रोविजन के तहत, इस आर्टिकल के तहत उसको नाअहल करार दिया जा सकता है, मुनहरिफ रुकन डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक ठीक। अब इसकी बुनियाद पे इस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन के लिए सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट के पास कि मुझे इस पे राय दी जाए कि इसकी रिपरकशंस क्या हैं और क्या ऐसे मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट ये 2022 के अंदर, ये 2022 के अंदर का मामला है जी। और इसको सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इसकी हेयरिंग की, जिसमें उमरता बंदयाल साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, जाजुल एहसन साहब थे, मंदो खेल साहब थे और मियाँ खेल साहब थे जी। और इनमें से ये 3-2 की बरतरी के साथ इसका फैसला आया। 3 जजेस ने ये राय दी कि उसका वोट काउंट नहीं होगा और वो नाअहल भी होगा, जबकि 2 ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ना उसका वोट काउंट होगा। और अगर कोई 5 का व्यू ये था कि अगर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन या अदरवाइज है तो उस पे इनको चाहिए कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो उस पे लेजिस्लेशन कर लें। ठीक। अच्छा, इसके साथ ही जब ये पेंडिंग था, इसी दौरान पीटीआई ने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन फाइल कर दी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपनी एक पिटीशन फाइल कर दी, जो कि उसके साथ ही उनकी हेयरिंग हुई, यानी कि जो रेफरेंस था वो तीनों और जब ये राय दी गई तो उसके साथ पीटीआई की पिटीशन भी डिसमिस कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन भी डिसमिस कर दी गई। मगर चूंकि उधर राय दी जा चुकी है लिहाजा वही फैसला इसी में होगा। ठीक ठीक। लिहाजा अब उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पे रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी और जो कि 2 साल से करीबन पेंडिंग थी और उस पे के बाद अब आके ये इसको लगाया गया। अब जिस अंदाज से इस केस को लगाया गया वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये बल्कि सभी के सामने है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ कि उमरता बंदयाल साहब के ज़माने में एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आया था, जिस पे फुल कोर्ट जजमेंट आई, जिसको चैलेंज किया गया था और उस पे फुल कोर्ट जजमेंट आई और उसमें कहा गया कि ये वैलिडली लेजिस्लेटेड लेजिस्लेशन है, लिहाजा ये ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है ये उमरता बंदयाल साहब ने इसकी प्रोमलगेशन से पहले ही और कुछ और जजेस ने इसको स्टे कर दिया था, इसकी एप्लीकेशन को। अच्छा, इस पे जनाब काजी फायज ईसा साहब ने रिक्यूज कर लिया अपने आप को कि जब तक इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं होता तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस वक्त उनका ख्याल ये था कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को स्टे नहीं किया जा सकता था और ये लिहाजा जो कमेटी है इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। अब उसमें क्या था, उसमें एक तो ये था कि चीफ जस्टिस और सीनियर 2 जजेस मिलके एक कमेटी बनाएंगे जो कि केसेस की फिक्सेशन के लिए बेंचेस को तरतीब देंगे या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो बेंचेस ही कॉम्पिटेंट होंगे किसी भी केस की हियरिंग के लिए। अब इस पे फुल बेंच का फैसला आ गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की ये सुप्रीमेसी को ऐड ऑन करेगा, उसकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी एप्लीकेशन में या उसके फैसलों में मदद करेगा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, यानी उसके फ़वाइद गिनवाए गए जिसमें काजी फायज ईसा साहब भी थे और उन्होंने भी ये सारे फ़वाइद जो हैं हमें हमारे सामने और कौम के सामने उस केस में रखे। जी, फुल कोर्ट ये ज़हन में रखें, वो फुल कोर्ट का फैसला है। ठीक, उस वक्त 15 जजेस थे और 15 जजेस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को वैलिडेट किया। जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को। जी, और ये भी ज़हन में रखें कि ये उस वक्त फैसला हुआ और सबसे पहले चूंकि पहले रिक्यूज कर लिया था काजी साहब ने
اور جیسے ہی یہ چیف جسٹس بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اسی کیس کو فکس کیا اور اس کا فیصلہ کیا. اس سے پہلے اس کو فیصلہ کرنے سے پہلے کسی بینچ میں نہیں بیٹھے. اب جناب والا آ جاتا ہے, دور تھوڑا سا بدلتا ہے اور مین وائل قاضی صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو میری پاورز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں, اور نیچے جو پارلیمنٹ ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ اس وقت عمر عطا بندیال صاحب کو کی پاورز ہم نے ریگولیٹ کرنے کے لیے یا ان کو کرنے ذرا تھوڑا ٹف ٹائم دینے کے لیے اور ان کی پاورز کو کم کرنے کے لیے یہ ہم نے یہ ایکٹ پروملگیٹ کیا تھا, لہٰذا اب قاضی صاحب تو ہمارے آدمی ہیں, لہٰذا اب ان کو امپاور کیا جائے. اور اس کی ایک ریزن اور بھی تھی, اس کے پیچھے میں تھوڑا سا چلیں اس پہ بعد میں جاتا ہوں. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ چیمہ صاحب کو بھی کر لوں کیونکہ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. مجھے صرف 1 منٹ دے دیں, میں اس فیز کو کمپلیٹ کر لوں. جی, تو اس پہ ان کو لگا کہ ان کی پاورز کم ہیں, لہٰذا ان کو ایک نیا آرڈیننس کے تھرو ان کو امپاور کیا گیا اور یہ امینڈمنٹ لائی گئی اس آرڈیننس 2024 کے تحت کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر ترین جج اور ایک جج جو کہ نامینیٹڈ بائی دی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا, وہ اس کا فیصلہ کرے گا کمیٹی کا. یہ 3 ممبرز ہوں گے اور وہ اس کا فیصلہ کریں گے. بینچز کون کون سے بنیں گے اور کون کون سے کیسز کون سا بینچ سنے گا. اب اس کو اگر غور سے دیکھیں تو ایکچولی چیف جسٹس کو ایکچولی زیادہ اختیارات دے دیے گئے. پہلے ایکچولی پارلیمنٹ کا بھی خیال یہ تھا, یا جو اس وقت حکومتی پارٹی ہے اس کا بھی خیال یہ تھا کہ شاید منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو کہ سینئر ترین ججز ہیں آفٹر چیف جسٹس, ان کے ہوتے ہوئے شاید یہ کیس اس طرح سے نہ لگے یا ان کے مرضی کے بینچز نہ بنے, اس لیے ان کو اپنی مرضی کے بینچز کے لیے امپاور کرنے کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا. اس کے اوپر بڑا اعتراض ہے, اس کے اوپر میں نے تفصیلی دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. ناظرین, چیمہ صاحب کو بھی انوالو کرتے ہیں. چیمہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی اقبال صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں ججمنٹ جو ہے اس کے پیچھے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو بھی کسی طرح سے آپ نے گرا کر آرڈیننس لا کر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو امپاور کیا اور اس کے ذریعے سے آیا. اگر یہ اس کے اندر فارمولیشن آف بینچ کوئی دوسری ہوتی جس کے اندر سید منصور علی شاہ صاحب کی مشاورت ہوتی, جسٹس منیب اختر کی مشاورت ہوتی, تو شاید یہ ججمنٹ جو ہے اس کی حد و حال کچھ مختلف ہوتی. ٹائمنگ پر بڑا اعتراض ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بالکل یہ بات کسی حد تک بالکل میں اتفاق کروں گا, لیکن میں اس میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے سیاسی پہلو اور ایک ہے قانونی پہلو. سیاسی پہلو کی حد تک میں اتفاق کرتا ہوں, بالکل نظر آ رہا ہے اس کا جس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں, اس ججمنٹ کا اس وقت جو امپیکٹ آئے گا وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن ہم نے قانونی بحث کرنی ہے. قانونی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جائز اور مناسب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے ہم سب بھائیوں کو جو لیگل فرٹرنیٹی سے ہیں کہ جو پہلی ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی وہ تھوڑا زیادہ آگے جا کے جو ہے انٹرپریٹ کیا گیا تھا آئین کو, اس حد تک جو آئین میں ویسے تھا نہیں موجود, اور کیا نہیں تھا درست کرنے کی بہت ضرورت تھی. جی ایکسپلین کیجئے گا کیا نہیں تھا چیمہ صاحب. میں بتاتا ہوں. سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے میں یہ ہولڈ کیا گیا, اور یہ یاد رکھیں وہ 3-2 کا فیصلہ تھا, مطلب صرف 1 ووٹ سے وہ فیصلہ پاس ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اگر کوئی ممبر اپنے پارٹی ہیڈ کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا, اور تصور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈی سیٹ یا ڈیفیکٹ کر گیا ہے, ڈی سیٹ ہو گیا. اس کے لیے انہوں نے کہا پارلیمنٹ کو قانون سازی کر لینی چاہیے اس پوائنٹ کے اوپر بھی. اچھا, معاملہ یہ ہے, اب عام ناظرین بھی جو سن رہے ہیں وہ خود اس کا فیصلہ کر لیں کہ آئین کے اندر طریقہ کار کیا دیا ہے. اگر آپ اپنے پارٹی ہیڈ کے خلاف ممبر ہوتے ہوئے ووٹ ڈالتے ہیں تو آئین کیا کہتا ہے کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کا پارٹی ہیڈ آپ کو شو کاز نوٹس دے گا, بتاؤ بھائی میں تمہارے خلاف ڈیفیکشن کا ڈیکلریشن کیوں نہ دوں. وہ آپ کو سنے گا, سننے کا اس نے آپ کو حق دینا ہے. اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تو وہ ایک ڈیکلریشن لکھ کے پریزائڈنگ آفیسر کو دے گا جو اسپیکر ہوتا ہے ہاؤس کا. ٹھیک ہو گیا. اس اسپیکر نے 2 دن کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو بھیجنا ہے وہ ڈیکلریشن.
ٹھیک ہو گیا. الیکشن کمیشن کے پاس 30 دن ہے اس کے اوپر سننا, بحث کرنی, اس کے اوپر دلائل سننے, اس کو ڈیسائیڈ کرنا کہ ڈیفیکشن بنتی ہے کہ نہیں. ٹھیک. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ڈیفیکشن تھی, اس بندے کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے, فیصلہ دے گا. اس کے بعد اس ممبر کے پاس سپریم کورٹ کے اندر ایک براہ راست اپیل دی ہوئی ہے آئین نے. یہ آپ نے پروسیجر سن لیا. جی ٹھیک. اور پارٹی ہیڈ کے پاس بھی اختیار ہے, لازمی نہیں ہے کہ وہ شو کاز دے, وہ بھی اس کا اختیار ہے, وہ دینا چاہے تو شو کاز دے, نہ دینا چاہے تو نہ دے. یہ آئین کا پورا میکینزم تھا. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ تو سارا کچھ ہے ہی نہیں, آپ ووٹ دے ہی نہیں سکتے اپنے پارٹی ہیڈ کے خلاف. بالکل ٹھیک. ابھی بھائی سمپل سا سوال پیدا ہوتا ہے, اگر وہ ووٹ آپ دے ہی نہیں سکتے تھے تو اتنا لمبا چوڑا پروسیجر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہ بڑی سمپل اور ایک واضح بات ہے جو عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے. مسئلہ کیا ہے, میں اس بات پہ آپ کے ساتھ اتفاق کر سکتا ہوں کہ اصولی طور پہ جو جذبات تھے فیصلے کے پیچھے وہ درست تھے. بھائی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, لوگ بک جاتے ہیں, ہماری ایک تلخ جو تاریخ ہے اس معاملے میں, ٹھیک ہے درستگی کی ضرورت تھی, ہم اس حد تک اتفاق کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے نظام کو بنایا ہوا آئین کے اوپر, اس کی ہم نے بنیاد پر کھڑا کیا اپنا نظام, اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے قانون بناتی نہیں ہے, اس کی تشریح کرتی ہے. اگر تو ہم کو قانون رکھنا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں رکھنا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کس کو کیا چاہیے. میرا ایک سوال لے لیجئے گا کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آپ کے وہ حق میں ہوگا استعمال, کبھی آپ کے خلاف ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میں چیمہ صاحب ایک سوال کا جواب کائنڈلی, آپ نے خود کہا کہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے, منڈیاں بھی لگتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پارلیمان ہے وہ سپریم ہے, مان لیا, لیکن یہ بھی آپ مانیں کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق لیجسلیشن کرتے ہیں. آج کی جو لیجسلیشن ہے جس کے اندر ہارس ٹریڈنگ الاؤ کی جا رہی ہے, اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, کل اگر اسی حکومت وقت کے خلاف ہو جائے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنائے گی. آپ ایسے اصول مرتب کیوں نہیں کرتے جس کے اندر ایک پختگی آئے نظام کے اندر, نہ کہ وہ وقتی طور پر جو پارٹیز ہیں اس کو سپورٹ کرے. میرا سوال یہ ہے بطور پاکستانی. اچھا سوال ہے, لیکن یہ سوال ووٹر نے, سپورٹر نے اپنے لیڈر سے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, اپنے پارلیمنٹیرین سے کرنا ہے. میں اگر قانون دان ہوں اور میں اگر جورسٹ ہوں تو میں نے تو قانون پڑھ کے آپ کو بتانا ہے. قانون کے اندر, آئین کے اندر میرے بھائی جو دوسری طرف بھی بحث کرتے ہیں ان کو بھی دلی دل میں پتہ ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں درست ہے کہ آئین میں بہرحال پروسیجر کچھ اور تھا. سپریم کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے بہت زیادہ تشریح, جو جس کو ہم کہتے ہیں بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے اس کی تصحیح کی, اور ججمنٹ میں بھی اس نے اس چیز کا ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم انٹرپریٹیشن بہت روبسٹ کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی رستہ کھولتے ہیں, جو کہ اچھی روایت نہیں. اور میں ایک اور بات کرتا چلوں, میں بات اس سے اگری کرتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ غلط چیز ہے, میں اس سے بھی اگری کرتا ہوں کہ یہ اس کو روکنا چاہیے. میں آپ سے اس حد تک بالکل متفق ہوں. سوال آپ کے سامنے, میرے سامنے بات صاحب یہ کہ آئین میں کیا لکھا ہے. یہ اصول ہمارے نظام کا ہے کہ ججز کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, ان کے پاس سوال یہ ہوتا ہے کہ قانون کیا ہے. That's it. اگر ہم یہ نظام نہیں ماننا چاہتے بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر جنگل کا قانون ہے, پھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا, پھر تو جس کا جو مرضی کرے وہ فیصلہ کر دے. تو ہمیں یہ چیز, اور یہ بھی بات یاد رکھیں بٹ صاحب کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا, اب میں ایک اور ایسپیکٹ سے آپ کو بتا دوں, اس کا بھی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. اگر ہم پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں گے تو جب یہ فیصلہ آیا تھا تب بھی ایک اس کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھی, اس کا پولیٹیکل کانسیکوینسز تھے. پنجاب کا الیکشن جو تھا وہ ان دا بیلنس تھا, اور اس فیصلے سے اس کے اوپر بڑے اثرات ہوئے. جی حمزہ شہباز کی گورنمنٹ چلی گئی تھی. جی آپ بات مکمل کریں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں جو بات اب غلط تھی وہ اب بھی غلط ہے. ہم اصول نہیں اپنے بدلنے ہم نے اپنے وقت کے حساب سے. اگر آؤٹ آف دا وے انٹرپریٹیشن تب بھی غلط تھی, ہم آج بھی کہیں گے غلط ہے. اگر تب جو پولیٹیکل پرپسز کے لیے آپ نے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشنز کی ہیں غلط تھی, آج بھی ہم مانتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل موٹیویشن موجود ہیں. کریکٹ.
لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک قدم جب غلط پڑتا ہے تو پھر اس کو درستگی کے لیے بھی 2 قدم کرنے پڑتے ہیں اور اس طرح نظام ڈیریل ہوتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقتی سیاسی مقاصد کو چھوڑ کے ایک لیول پہ اگری کرنا چاہیے کہ ہم ان آئینی اصولوں پہ چلنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے حق میں جا رہے ہوں یا ہمارے خلاف جا رہے ہوں، ہمیں ان پہ قائم رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے چیمہ صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ ملک شمیم صاحب سابق جو ہے وہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہے ہیں اور معاملات کو سمجھتے ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ کا بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کا سر، تھینک یو۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے 63A کا فیصلہ جو ہے آج زیر بحث ہے، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ 2 اسکول آف تھاٹ پائے جا رہے ہیں، ایک کہہ رہے جی بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کو آنا چاہیے تھا، دوسرا کہہ رہے کہ جناب اس کے بڑے جو ہے وہ خطرناک کانسیکوینسز ہوں گے۔ ایز اے جورسٹ، ایز اے لیگل ایکسپرٹ، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے؟ دیکھیے جو 63 فیصلہ آیا تھا ہم بھی اس کے خلاف تھے، فیصلہ آیا ہے اور اس وقت یہ جو فیصلہ تھا اس میں کوئی پرابلم قانونی طور پر نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت آیا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پورا زور لگایا گورنمنٹ نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے اور وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں شاید وہ بینیفیشری ہوں گے اس لیجسلیشن کے جو 63A کے نتیجے کے طور پر ہونے جا رہی ہے۔ یہ جو اس کی ٹائمنگ ہے، یہ سم ٹائم جو کام اچھا ہوتا ہے لیکن اس کو کرنے کا طریقہ اور اس کو کرنے کا وقت جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی جو ہے وقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر وہ فیصلہ تو بالکل یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے جس طرح سے اس کو کیا گیا ہے جلدی میں، جس طرح سے اس سے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جلدی میں کرنے کی کوشش کی گئی، اس ناکامی کے بعد اس ججمنٹ کا آنا، یہ ایسے لگتا ہے جیسے اس ناکامی کو چھپانے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ججمنٹ کے ذریعے اب اس کے پیچھے چھپ کر وہی وہ کام کریں گے جو وہ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اس لیے یہ ایک تھوڑی تکلیف دہ پہلو ہے کہ سپریم کورٹ اگر استعمال ہو رہی ہے ایک خاص امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے لیے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے، تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی سپریم کورٹ کا جو سابقہ ریکارڈ ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بڑھ جائے گا۔ اور پاکستان میں جو بہت بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو، لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں، لوگ اس کو ایک عزت کی نظر سے دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس میں نقصان ہوا بہت زیادہ۔ اچھا ملک صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ہم روزمرہ کی بنیاد پر عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، اکثر میں اپنے جو لیگل کمیونٹی ہے، میرے دوست جو شو میں آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو تو فائدہ ہونا ہے اور دوسری کو نقصان ہونا ہے، تو اگر یہ کرائیٹیریا ہم رکھیں گے تو اس طرح تو پھر ہر کورٹ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی، اس کے اوپر اعتراض آئیں گے۔ جب ہمیں ریلیف ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے، جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے جس پہ ریلیف نہیں ملا، دوسری پارٹی کو ملا، تو یہ کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے اس کے اندر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور میرا بالکل آپ سے بالکل اس میں اتفاق کرتا ہوں۔ اگر فرض کریں کہ 2 پارٹیز ہیں، اس وقت ایک اپوزیشن ہے ایک گورنمنٹ ہے، لیکن اتفاق سے ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ نہ ہمارا اپوزیشن سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا گورنمنٹ سے تعلق ہے۔ ہم تو ایز اے لیگل ایکسپرٹ اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہی پروسیڈنگ اس طریقے سے کی ہوتی جس میں آپ نے پورا موقع دیا ہوتا لوگوں کو پیش ہونے کا، اس میں ہیئرنگ پوری دی ہوتی، اس میں جو پارٹیز تھے ان کو نوٹسز کیے ہوتے، وہ آتے اپنے آرگومنٹس کرتے، اور اگر اس میں جو ڈیو پروسیس ہے جو 10A ہے آرٹیکل، اگر اس کا پورا آپ نے خیال رکھا ہوتا تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے ایز اے لیگل ایکسپرٹ یا ایز اے وکیل؟ ہماری تو نہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے۔ نہیں، آپ سمجھتے ہیں ملک صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو فارمولیشن آف بینچ ہے اس کے اندر بھی معاملات اس طرح سے ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا؟ جی بالکل، میں اس میں بھی سمجھتا ہوں جتنا شدید قسم کا اس کے اوپر اعتراض آیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ریفیوز کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو، اور یہ اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے پھر اس میں بہیو کیا، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا اور یہ بات میں آپ کو کرنے بھی نہیں دوں گا، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ کبھی ایسے نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے۔ اگر وکیل کو اعتراض لیتا ہے اور وہ ایک قانونی اعتراض ہے، آئینی اعتراض ہے، تو اس کو
ہاں اس کو آپ اس پہ پھر آپ یا تو پھر اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں, اسی دن فیصلہ دے دیتے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں شروع, لیکن آپ نے کہا ہم نے بات ہی نہیں سنی. یہ تو سر بالکل نہیں, اس کو ایکسیپٹیبل نہیں. بالکل ملک صاحب آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ دوسرا موضوع بھی آپ سے اس کے بارے میں بھی اوپینین لینا ہے. میں مہر محمد اقبال صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان کی طرف جا رہا ہوں. میں صاحب آپ نے سنا ہے کہ ٹائمنگ پر لوگوں کو اعتراض ہے, وہ بات سمجھ آتی ہے, فارمولیشن اور بینچ اس طرح سے نہیں ہوئی, لیکن آئین یہ چاہ رہا تھا, آئین کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ اس کے اندر جو مئی 2022 کا فیصلہ ہے اس کے اندر بھی تجاوز کی گئی تھی جس کو سیٹ کیا گیا ہے. باقی انسلوی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں, مختلف ہو سکتی ہیں کہ جو پہلا فیصلہ ہے وہ مئی 2022 کا, اس میں انٹرپریٹیشن میں تجاوز کیا ہے. لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو فنڈامنٹل رائٹس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کورٹس ہی کرتی ہیں, یا کسی بھی پروویژن کی جتنی بھی انٹرپریٹیشن ہے وہ کورٹس کا ہی کام ہے. جسٹ فار ایگزامپل رائٹ ٹو لائف دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں, لیکن رائٹ ٹو لائف کو رائٹ ٹو کوالٹی آف لائف کی طرف کون لے کے گیا؟ ہماری عدالتیں, سپریم کورٹ لے کے گئی, جس میں آپ کو شہلا ضیاء کیس سے لے کے آن ورڈ جو ہے انہوں نے ہیلتھ کو بھی انکلوڈ کر لیا, ایجوکیشن کو بھی انکلوڈ کر لیا, جو کہ بعد میں پھر امینڈمنٹ بھی آئی. اب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں آپ کی فریش ایئر اور آپ کا انوائرمنٹ وغیرہ یہ بھی شامل ہو گیا, اور یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ میں اب اس میں پرپوز بھی کیا گیا وہی چیز. تو سمجھتے ہیں کہ دونوں میں انالوجی ڈرا کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں, کیونکہ اس کی لینگویج ہی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اگر وہ کوئی ہاؤس اس کے ووٹس اور ابسٹین فرام ووٹنگ in the house contrary to the direction of the issued by the parliamentary party. اس سے اتفاق ہے, لیکن بات یہ کہ تو اس میں دونوں سائڈ پہ اس کو سٹریچ کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ زیادہ میں بحث نہیں کرتا, اور اس کے کانسیکوینسز جو ہونے ہیں میں وہ اس پہ بعد میں آتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ حکومتی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے پورا زور لگایا کہ وہ آئینی ترامیم لے کے آ جائیں, جس میں آپ کی ایک پیرلل ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان ایک نئی آئینی عدالت ہے, فنڈامنٹل رائٹس میں امینڈمنٹس ہیں آپ کے, اور بے شمار ہیں جس میں چیف جسٹس پاکستان کو سینیورٹی کی بیسس کی بجائے آپ سینئر موسٹ 3 سے. آپ سمجھتے ہیں یہ امینڈمنٹ کی تیاری ہے؟ یہ امینڈمنٹ ایکچولی اچھا انہوں نے پورا زور لگایا اور وہ نہیں کامیاب ہوئے. اس کے بعد فوراً بعد یہ آپ کو آرڈیننس لانا پڑتا ہے, اور آپ اس کو بینچ کی فارمولیشن کے لیے ایک قاضی صاحب کو ایک نیا طریقہ دے دیتے ہیں جس میں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو اس کمیٹی میں شامل کر سکیں اور اپنی مرضی کے بینچز بنا سکیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, ایک اعتراض یہ ہے کہ قانونی کام ہو رہا ہے, امینڈمنٹ آ رہی ہیں, ترمیم آ رہی ہے, قاضی صاحب کیا کریں؟ سر میں اس پہ بھی آتا ہوں نا کہ اس کی قانونی ورک کیا. اچھا, اب جب یہ فیصلہ آیا تھا, جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 آیا تھا, تو اس پہ فل بینچ کا ایک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ایکچولی جو ہے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ کر سکتی ہے, لیکن اس کو امپاور کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو, ٹھیک ہے, اور جبکہ اس سے اور اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے فل بینچ کی ججمنٹ کی موجودگی میں یہ اس کا لے کے آنا, جبکہ پارلیمنٹ ان سیشن بھی ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے کہیں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, اور ایک امینڈمنٹ آرڈیننس کے تھرو آپ ایک ایسی لیجسلیشن کر رہے ہیں جس پہ سپریم کورٹ کی 15 ججز کی ججمنٹ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جب تک وہ میرے خیال میں جب یہ آرڈیننس آیا تھا تو 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر نئی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی, ایمرجنسی نہیں تھی. اگر آ بھی گیا تھا کہیں نہیں تھا کہ آپ امیجیٹلی اس پہ ایکٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر مجھے صرف 1-2 منٹ دے دیں. تو اس پہ جناب ان کو بائی پاس کیا گیا, منیب اختر صاحب کو, جس پہ شدید اپوزیشن شو کی منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے, اور انہوں نے امیجیٹلی 2 لوگوں نے بیٹھ کے بینچز کانسٹیٹیوٹ کیے. آخر کیا وجہ تھی, آپ کو اتنی ایمرجنسی کس چیز کی تھی؟ ایمرجنسی یہ تھی کیونکہ اگلے چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ بننے جا رہے ہیں, جو سنا جا رہا ہے وہ قاضی صاحب, وہ ان امینڈمنٹس کے بینیفیشری ہوں گے, اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ اسٹوجی کے طور پہ کام کر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جتنی امینڈمنٹس پروپوز ہوئی ہیں
یہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے بظاہر لگتا ہے, جو پہلے پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, اپنی یہ جوڈیشری کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. ساری امینڈمنٹ تو آپ کی پارلیمان کر رہی ہے سر پارلیمنٹ, سر پیچھے وہ ہے نا, پیچھے وہ ہیں. اچھا چلیں اس کی ناظرین اگلے موضوع کی طرف آپ دیکھیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی اسی کے تحت ایکسٹینشن دی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, میں ادھر آ رہا ہوں آپ کی طرف. ناظرین ہمیں دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے جو اس سے لنکڈ ہے, جس کا اقبال صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا کہ ترامیم جو ہیں قانون کے اندر, آئین کے اندر لانی ہے, جو بے شمار ترامیم ہیں جن کے اندر جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے, اس کے اندر مختلف اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو ایکسٹینشن بھی دینی ہے. میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا دوسرے موضوع کے لیے. اقبال صاحب نے بھی انڈیکیٹ کر دیا کہ آپ کا جو معاملہ ہے اصل جس کے تحت یہ ساری بساط بچھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین کے اندر ترامیم لے کے آئیں, جس کی جو ہے بلاول بھٹو جو ہے وہ وکالت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بڑی اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہتری ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج یا کل میرا خیال ہے ایک پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے کہا جی آپ کے فنڈامنٹل رائٹ بھی جانے والے ہیں. پھر میں نے شمیم صاحب کی طرف جانے, آپ مختصر اگر اپنا بیان کریں. مختصر میں بھٹ صاحب یہ بیان اس ٹاپک پہ کروں گا کہ دلچسپ تو چیز یہ ہے کہ کوئی وضاحت سے بتا بھی نہیں رہا کہ وہ ترامیم ہے کیا. ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, جو ڈرافٹس پھر رہے ہیں پبلک میں, گورنمنٹ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتی. اور تو چیمہ صاحب اپنا لے آئے نا, اپنا بتا دیں, یہ تو گورنمنٹ کی نااہلی ہے. سر دیکھیے نا, آپ گورنمنٹ جو ہے آ ہی نہیں رہی ہے کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ درست ہے یا وہ تبادل ہمارے پاس جو ہے وہ پڑھے. مطلب کسی کو ابھی تک پتہ ہی نہیں گورنمنٹ کا سٹانس ایکچولی کیا ہے. آپ جو ایک ڈرافٹ چل رہا ہے, ہم سب نے اس کو پڑھا ہے, اس کے اوپر ہم رائے دے رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ تو یہی تھی کہ گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی, لیکن پتہ یہ لگا بعد میں گورنمنٹ نے کہا یہ تو اصلی ڈرافٹ ہی نہیں ہے. ابھی آپ کہنا صورتحال دیکھیں, اتنی اہم ترامیم ہونی ہے اور اس کے اوپر ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ ڈرافٹ جو ہے فائنل ہے, اس میں بھی چینجنگ ہے, شاید کوئی گنجائش رکھی ہوئی ہے, اللہ ہی جانتا ہے. لیکن دیکھیں ایک بات تو ہے, جو ابھی تک ہم نے پروویژن دیکھی ہیں بہت الارمنگ چیزیں ہیں ان کے اندر, نو ڈاؤٹ. مطلب اس کے اندر ایسی چیزیں ضرور ہیں جو آپ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یار اس حد تک اب معاملہ ہونے لگا ہے. اسپیشلی میں سمجھتا ہوں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد تک, اور خاص کر جس طرح پہلی دفعہ تشکیل ہوگی, میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں بڑی الارمنگ ہیں. اور اس کے پیچھے بھی کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے ویلڈ آرگومنٹ ضرور ہو سپریم کورٹ کی ورکنگ اور اس کی ویکنیسز کے اوپر, لیکن اس کا حل کچھ اور تھا میرا خیال ہے. اس طریقے سے اس کا حل نہیں تھا کرنا چاہیے, اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے جس کے اندر وقت اب نہیں ہے. وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے کمیشن کا بھی, اور وہ چیزیں بھی ہیں, کافی چیزیں ہیں جو اس میں کنسرننگ ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ فی الفور جو ہے اس کا کوئی کنفرم کریں کہ کون سی امینڈمنٹس وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اس میں کوئی آفیشل سٹانس لیں اور عوام کو بتائیں. بالکل ٹھیک ہے, میں ملک صاحب سے بھی ویو لوں گا. ملک صاحب, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کچھ تو ظاہر ہے ڈرافٹ ابھی شیئر نہیں ہوا, لیکن ایک چیز بات مان کر چلنی پڑے گی کہ مختلف جو حکومتی اہلکار ہیں یا اتحادی ہیں, مثال کے طور پہ بلاول بھٹو صاحب وہ کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر مصفدر سامنے نہیں بھی ہے, کچھ فیکٹس تو ایڈمیٹڈ ہیں, اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہونی چاہیے, اس کے اندر سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے, پارلیمان جو ہے وہ تنگ آئی پڑی ہے, اتنی سٹرونگ جوڈیشری ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو 18ویں ترمیم کے بعد آ گئی, لائر موومنٹ کے بعد آ گئی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی پاور کرٹیل کرنی چاہیے. جی دیکھیں بادشاہ, بات یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا, یہ پاکستان کے عوام کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. جی اب آپ ایک امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے, نہ کوئی ڈسکشن ہے, نہ کوئی پارلیمنٹری ڈسکشن ہے, نہ کوئی عوام میں ڈسکشن ہے, نہ کسی کو پتہ ہے کیا آ رہا ہے. یہ تو آپ بنیادی طور پر آئین کے ساتھ ایک تماشا ہے اور ایک مذاق کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کو بھی آپ بے توقیر کر رہے ہیں, اس کی عزت اور احترام ختم کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے, یہ پہلی بار واٹس ایپ ہوا جب سے میں 90s میں پریکٹس میں ہوں. ہمیشہ سے اس طرح اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ مل کے کیا کرتے تھے, اور لیکن لائرز ہمیشہ دوسری طرف کھڑے ہوتے تھے. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ غلط طریقہ ہے, اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں اور اس کے خلاف. لیکن بدقسمتی سے اس وقت ایک پورا گروپ جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارا جو لائرز کی ایک فرٹرنیٹی کے ایک لوگ جو ہے وہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں, برادر وہ مین لا منسٹر صاحب ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, جو ہمارے لیے زیادہ تکلیف کی بات ہے. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ دیکھیں, مجھے یہ بتائیے
کیا یہ آئین پاکستان جو ہے اس میں اس طرح آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں کہ آخری وقت تک کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا کے ہینڈ پک 5 لوگ بٹھا کے اور وہ سپرا سپریم کورٹ ایک ادارہ ہو جس کی ججمنٹ سپریم کورٹ کے اوپر بھی بائنڈنگ ہوگی اور سپریم کورٹ کی اپنی اہمیت کیا رہ جائے گی اسے، اور اپنے کو آپ نے اس امینڈمنٹ میں تمام وہ ضروری کام، وہ تمام جو اختیارات جو سپریم کورٹ کے تھے جس میں کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹیشن انوالو ہے یا جس میں فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہیں، وہ سارے آپ اس کانسٹیٹیوشن کورٹ کو دے رہے ہیں. اور میں تو ویسے آئی ڈاؤٹ کہ یہ قاضی صاحب کو بٹھا رہے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے یہ اپنے کسی لائلسٹ کو بٹھائیں گے. اس میں لکھا ہوا کہ 15 سال والی وکالت کے کسی بھی شخص کو بٹھا سکتے ہیں، تو کسی بھی 5 جیلوں کو اپنے متوالوں کو وہاں بٹھائیں گے اور اس کے بعد وہ ایک سپریم کورٹ کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ آپ بٹھا دیں گے. تو آپ یہ پورے نظام کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کس طرح کا ملک بنانا چاہ رہے ہیں؟ کس طرح کا آئین بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. اور جو لوگ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ اور میں یہیں پہ ہیں، یہ بھی اسی طرح سے اس شکنجے میں آئیں گے جس شکنجے میں باقی دوسرے لوگ آتے رہے. یہ کامیاب نہیں ہوں گے. وقتی طور پر ہو سکتا ہے یہ امینڈمنٹ کر بھی لیں، یہ الٹیمیٹلی ریورس ہوگی، یہ پاکستان کے وکلاء کی اسٹرگل سے ریورس ہوگی، اور یہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے جو جتنے بھی انہوں نے اس طرح کے کام ہوئے ہیں وہ ریورس ہوئے ہیں، اور الٹیمیٹلی پاکستان کے عوام ہی جیتیں گے. اچھا ملک ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ ظاہر سینئر لائر ہیں، آپ کا ایک خاصا تجربہ ہے آئینی معاملات کے اندر. یہ امینڈمنٹ آپ اگر کہتے ہیں جس طرح بھی رات کے اندھیرے میں کسی طرح سے وہ لے آتے ہیں، کیا اس کو فل بینچ کے سامنے پھر چیلنج ہوگی، پھر اس کی حتمی شکل آئے گی؟ دیکھیے اس میں ہر طرح سے آپ کو پوری لڑائی لڑنی پڑے گی، اس میں آپ کو موومنٹ بھی چلانی پڑے گی، اس میں آپ کو عدالت میں بھی جانا پڑے گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں آپ اس میں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 5 لوگوں کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی وہ بائنڈنگ ہوگی اس کی ججمنٹ سپریم کورٹ پہ، تو پھر آپ سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ لے کے کیا کریں گے؟ اس کا تو الٹیمیٹلی چلیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ، اور وہاں سے فیصلہ وہی آ جائے گا جو سرکار چاہتی ہے. اچھا ایک اور آپ برسن اینگل دیکھیے، پاکستان میں جب بھی میرے اور آپ کے فنڈامنٹل رائٹس پہ زد پڑتی ہے تو ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، جس میں ہماری اگر لک ہو کسی اچھے جج صاحب کے پاس وہ کیس لائی جائے ہمیں ریلیف بھی مل جاتا ہے، کسی مائنورٹی کو، ویمنز کو، چلڈرن کو. اگر آپ نے اپنے ہینڈ پک 5، اور بلاول صاحب تو فرما رہے ہیں کہ پروونسز میں بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ ہونی چاہیے. اگر یہ لوگ جو کہ خواہش مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے آپ نے وہاں پہ بٹھانا ہے، پہلے ہی سرکار سے آپ کو یہ شکوہ ہے کہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ نہیں دے رہی، آپ اس کو چیلنج کرنے کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پھر انہی کے بنائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کی مرضی کے لوگ تھے، جو سٹوجز ہیں ان کے. آپ تو پورے نظام کو لپیٹنے جا رہے ہیں. آپ عام آدمی کی ایک ہی تو صرف راستہ تھا اس کا کہ وہ عدالت میں چلا جاتا تھا، کہیں کہیں ریلیف مل جاتا تھا. بدقسمتی سے وہاں پہ بھی بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں جن کو ہیومن رائٹس کی سمجھ آئے، جن کو فنڈامنٹل رائٹس کی سمجھ آئے. اس صورتحال میں تو آپ مکمل طور پر وہ راستے بند کرنے جا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے شمیم صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آئندہ بھی آپ کو زیادہ بہتر ہے کہ پروگرام کے اندر. میں ناظرین اب اقبال صاحب کی طرف بڑھوں گا اور شمیم صاحب سے اجازت چاہوں گا. اقبال صاحب آپ نے شمیم صاحب کی بات سنی ہے، پھر وہی بحث آ رہی ہے کہ جناب یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس آئین پارلیمان نے ڈیسائیڈ کرنے، وہ بتائے گی آپ کے کیا فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اتنے محدود ہونے چاہیے، آپ کے ملک کے یہ حالات ہیں، اور آپ کے اندر جو ہے وہ کورٹ اس کو انٹرپریٹ کرے گی، اس کے اندر کیا مذائقہ ہے؟ سر میں اس پہ عرض کروں گا کہ ایک چیز جو سلمان راجہ صاحب نے بھی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بیان کی کہ اس میں جو ایک امینڈمنٹ آنے جا رہی ہے آرٹیکل 199 میں، وہ تو یہ ہے کہ آپ کی کسی کورٹ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا کسی کو بھی آپ غائب کر دیں، کسی کو آپ اٹھا کے لے جائیں، کسی صرف اس نام پہ کہ جی یہ سیکیورٹی رسک ہے، ہم نے سیکیورٹی کے نام پہ اس کو اٹھا لیا ہے، لہٰذا کسی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہوگی. آپ اٹھائے جائیں، میں اٹھائے جاؤں، بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں جو اٹھائے جاتے رہے ہیں، وہ کسی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہوگی سوائے آئینی عدالت کی. اور آئینی عدالت میں کون بیٹھا ہوگا؟ جو ان کا موجودہ حکومت کا لگایا ہوا یا اسٹیبلشمنٹ کا لگایا ہوا ایک وہی کٹ پتلی چیف جسٹس ہوگا، اور 5 کٹ پتلی جو ہیں اس کے ججز ہوں گے. ان کے پاس وہ کیا کریں گے؟ عوام کو کیا ریلیف دیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل 199 کو جب ہائی کورٹس میں بہت زیادہ رش ہو گیا تھا ریٹوں کا، ایون اندراج مقدمے کی ریٹ پٹیشنز بھی وہاں جاتی تھی، تو انہوں نے یہ جورسڈکشن جو نیچے تک دے دی تھی
ٹھیک سول ڈویژن کی جورسڈکشن صرف ہائی کورٹ کے پاس تھی, انہوں نے بعد میں ایکسٹینڈ کر کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں دے دی تھی تاکہ ہائی کورٹس کا یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا وقت بچے اور ان کے پاس برڈن جو ہے وہ کم ہو. لیکن یہ صرف 5 فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کریں ہر صورت. جی, اور بات یہ ہے کہ یہ صرف 5 ججز کو یہ پورے پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے پاورز دے رہے ہیں. یہ کیا کرنے کے جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں جی ہم عوامی مفاد کے لیے یہ کر رہے ہیں. عوامی مفاد میں یہ امینڈمنٹس آ رہی ہیں تو ان کو آپ جو مسودہ اس وقت سرکولیٹ ہو رہا ہے اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں. تو آپ جو مسودہ عوامی مفاد کے لیے ہے وہ عوام سے شیئر تو کریں. بالکل ٹھیک ہے. میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. چیمہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, ٹائم میں قلت ہے. چیمہ صاحب کچھ امینڈمنٹ ٹھیک ہیں. اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کے کئی آنریبل ججز ہیں وہ کام نہیں کرتے, کئی کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, ان کی کیلکولیشن ہونی چاہیے. تو کچھ ترامیم جو ابھی سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں. اس چیز سے قطع نظر کہ کئی جو سرکولیٹ کر رہی ہیں ان کو آپ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں. ہائی کورٹ کے اندر پیڈنسی بہت زیادہ ہے, آپ سارا دن خود بھی بیٹھے رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ججز ہیں ان کا قصور بھی نہیں ہے. تو آپ کے معاملات بہتر ہونے کے لیے کچھ ترامیم تو آنی چاہیے. چیمہ صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ناظرین میں ٹیم سے کہوں گا کہ چیمہ صاحب سے دوبارہ آپ کریں. میں اقبال صاحب آپ کی طرف سیم کوسچن پٹ کروں گا. کچھ ترامیم ہمیں کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ وہ بہتر ہیں, ان پہ ڈیبیٹ ہو. جیسے 18ویں ترمیم کے اندر پورا سال جو ہے وہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہونے کے لیے بات ہوتی رہی, اس کے اندر بھی بات ہونی چاہیے. سر بالکل بات ہونی چاہیے, لیکن اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی ترمیم بھی ہے, لیکن اگر تو یہ نیک نیتی کے ساتھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں جو اچھی چیزیں بھی ہیں ان کو بھی بدنیتی کے ساتھ جب امپوز کیا جاتا ہے, ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ پھر ان کے ریزلٹس کچھ اور نکلتے ہیں. یہی امینڈمنٹ جو کہ بہت اچھی ہے اگر پڑھنے کی حد تک, سوچنے کی حد تک, لیکن اگر کسی کو فکس کرنے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا کہنا نہیں مان رہا, اگر اس کو فکس کرنے کے لیے اس ملک میں اس کو استعمال کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, اور وہ ریلیف لینے کے لیے کہاں جائے گا؟ کیونکہ ہمارے ملک میں ریلیف لینے کے لیے وہ آپ کو آدم علیہ السلام کی چیمہ صاحب آپ نے اعتراض سنا ہے اقبال صاحب کا, ان کا کہنا ہے کہ آپ کی عدالت ہی ایک واحد راستہ تھی, باقی باتیں آپ چھوڑ دیں. آپ فنڈامنٹل رائٹ پہ بھی اٹیک الاؤ کر رہے ہیں. ان ترامیم سے عدالتوں کو بھی آپ جو ہے بالکل اس طرح سے کر دیں گے, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دیں گے. عدالتیں آلریڈی کہتی ہیں کہ بھائی ہم انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں, ہم لا کی عدالتیں ہیں, لا میں جو لکھا ہے وہ بات کریں گے. تو آپ 199 کے اندر میں بٹ صاحب میں واقف ہوں, میں نے وہ پریس کانفرنس بھی سنی تھی, اور یہ پروویژنز جو اس ڈرافٹ میں تھی وہ موجود تھی. سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کی ایکسیپشن کریٹ کی گئی تھی, اور یہ ان میں سے چیزیں ہیں جو کافی, جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, تشویشناک باتیں تھیں اس کے اندر. میں بہرحال امید کرتا ہوں, جو میں نے پہلے بات کی اس کے ساتھ اپنی بات جوڑتا ہوں, میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ حکومت اور باقی جن کا اختیار ہے اس وقت کہ اس پہ سوچیں, نظر ثانی کریں. اور اس میں پازیٹیو اگر مائنڈ رکھوں تو یہی رکھوں گا کہ اس وجہ سے شاید ابھی تک اون نہیں کیا گیا اس ڈرافٹ کو کہ اس کے اندر کچھ گنجائش موجود ہے. رد عمل بہت سخت ہے پبلک میں, پولیٹیکل پارٹیز میں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایون مولانا فضل الرحمان نے بھی بہت زیادہ اپنی جو ہے اس کے اوپر ریزرویشن شو کی ہیں. پروسیس سٹال ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ویسی ہی ہو, بہت موسٹ نیگیٹو آؤٹ کم ہی ہو, ایسا ضروری نہیں ہے. اٹ از پاسبل اینڈ آئی ہوپ, میری امید ہے یہ کہ اس پہ سوچا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے چیمہ صاحب, مجھے وقت کی قلت ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, چیمہ صاحب نے بھی پوزیٹیو پوائنٹ دیا, اقبال صاحب نے بھی اپنے پوائنٹ گنائے. ہم ایک افتقاء کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. جن اقوام کے اندر جو ہے وہ اختلاف رائے ختم ہو جاتا ہے, وہاں پر امپروومنٹ نہیں ہوتی. کچھ ترامیم اس طرح کی بے شک ہیں جس کے اوپر اعتراض ہے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اعتراض در اعتراض آنا چاہیے. لیکن کچھ ترامیم ایسی بھی ہیں جو ریکوائرڈ ہیں, ان کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور جب تک ایک پوری قوم کا, پوری ایک نیشن کا کنسنسس نہ ہو, اس کے اوپر حکومت وقت کو کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ کے لوکلی لوگ اعتراض نہ کریں بلکہ انٹرنیشنل ادارے بھی اس کو ایکسیپٹ کر سکیں. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں, دیکھتے رہیے قانون کیا کہتا ہے.